पा दिया। आमाल ये थे अबू बकर के, इस वास्ते उनको अल्लाह ताला ने उलुल फज़्ल कहा दिया, उलुल फज़्ल कहा। तो यहाँ आम बंदों को कि जो भी नेकी करने वाला होगा वो अल्लाह के यहाँ फजल वाला बन जाएगा। फरमाया कि वयुती कुल्लज़ी फज़लिन फज़ला, हर फजल वाले को अल्लाह ताला अपना फजल अता फरमाएंगे। इसने नेकी की, अल्लाह मियां बदला देने में भी वो अच्छाई करेंगे कि उसके मुकर्ररा मिक़दार से ज्यादा अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। इसी वास्ते बाद हजरात का कहना जो है वो ये कि यहाँ अल्लाह के फजल के माना यही नहीं है कि मिक़दार अजर बढ़ जाएगा, बल्कि ये भी है कि अहले जन्नत वो हजरात जब अपने आमाल के बदले में जन्नत में पहुंच जाएंगे तो वहां अल्लाह ताला फरमाएंगे सब चीज मिल गई, यहाँ सब चीज मिल गई, कुछ कमी रह गई, कोई कमी नहीं, जिस चीज का सोचा भी नहीं था वो भी मिल गई, अब और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सब चीज तो मिल गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे आओ, अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे। वो दीदार जो अल्लाह की तरफ से होगा वो सारी नेमतें उसके सामने हेच हो जाएंगी जो जन्नत में मिली होंगी। ये नेमत इतनी भारी होगी। वयूती कुल्लज़ी फज़लिन फज़ला, ये है वो अल्लाह का फजल जो फजल वालों को मिलेगा। वइन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, तो अगर फिर भी इन्होंने मुंह मोड़ा और अल्लाह की बात को न माना तो आप कह दीजिए कि मैं तो डरता हूं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब से। बड़ा दिन का अजाब, बड़ा दिन इस एतबार से ही बड़ा नहीं कि साहब हमारे दुनिया में दिन हो रहा है 12 घंटे का, 13 घंटे का, 14 घंटे का, 15 घंटे का, मालूम होता है कि कोई वहां जाकर के वो है 1000 घंटे, ये भी हो सकता है। इसलिए कुरान शरीफ में ये भी बतलाया गया वइन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, कि अल्लाह के नजदीक दिन जो है वो तुम्हारे 1000 साल के बराबर होगा। कअल्फि सनतिन, और कहीं 50 अल्फ सना, 50,000 साल भी कहा गया। तुम्हारे 50,000 साल अल्लाह के यहाँ वो एक दिन होगा, ये भी हो सकता है। और जो मुफस्सिरीन ने दूसरे माना ये भी लिए हैं कि मिकदार चाहे यही हो, मगर वो इतना सख्त होगा वो दिन कि उसका 1 मिनट जो है उस दिन का दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा अपनी सख्ती की वजह से। इस वास्ते कि आराम के दिन तो जल्दी गुजर जाते हैं, समझ में आया? इधर दिन हुआ, इधर रात हुई, सुबह हुई, शाम हुई, मालूम होता है कैसे दिन गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा। तकलीफ का दिन जो है और तकलीफ की साथ है वो तो कयामत बन जाती है, वो गुजरते नहीं, काटे नहीं कटते। तो उस दिन जो है वो मुसीबत का दिन होगा, वो हर एक के वास्ते अपनी जात से मुसीबत का दिन होगा, इसलिए वो बड़ा दिन हो जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम अलग परेशान हैं, औलिया अलग परेशान हैं, अवाम अलग परेशान हैं, मोमिनीन मुस्लिमीन अलग परेशान हैं, कुफ्फार और फासिक और फाजिर अलग परेशान हैं। सबके लिए वो दिन अपनी जात से भारी होगा, सभी के लिए वो भारी लगने वाला दिन हो। इसलिए फरमाया कि मैं डरता हूं तुम्हारे ताल्लुक से बड़े दिन के अजाब से। तो फिर मतलब यह है कि वो अजाब आए चाहता है। इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह के तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, इसलिए वो अजाब से बचने वाले तो हो नहीं। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, इसलिए उसके कुदरत से बाहर भी नहीं हो। वो जब अजाब का फैसला करेगा उससे नहीं बच सकोगे। अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन, फरमाया कि ये अपने सीनों को दबाना चाहते हैं, लियस्तख्फू मिन, ताकि अपने आप को छुपा सकें। क्या मतलब? या तो इससे मुराद ये है कि इनके जहन में ये बात है कि हम शायद कहीं बच जाएंगे। एक मुहावरा है कि वह अपने सीनों के अंदर कुछ चीजों को छुपा लेना कि भाई हमारी ये बात जो है किसी को मालूम नहीं हो पा रही। फरमाया कि अल्लाह से छुपने वाली नहीं है, चाहे कितना भी अपने सीनों को दबाने की कोशिश करें। सीनों को दबाने का मतलब इस तरह से एक मुहावरा है, अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम, याद रखो ये दबाते हैं अपने सीनों को ताकि छुपाएं वो अल्लाह से अपने आप को या अपनी बातों को। अला हीन यस्तख्शून सियाबहुम, खूब सुन लो, ये अगर अपने आप को अपने कपड़ों में भी छुपा लेंगे तब भी ये छुपने वाले नहीं। क्यों? इस वास्ते कि यालमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, वो जानता है उन बातों को जिसको ये छुपा कर करते हैं और जो अलानिया करते हैं। तो अल्लाह के लिए सब चीजें यकसा ही हैं। बाज़ हजरात मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह आयत नाजिल हुई मुसलमानों के ताल्लुक से। हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के अंदर बाज लोग जिन पर यूं कहिए कि गलबे हाल था, वो उस कैफियत मुशाहिदे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस तरह से मुस्तगरक हो गए। समझ में आया? वो एक कैफियत होती है किसी, जो भी इसकी लगेगा अल्लाह को जो है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हर जगह है। जब इस तसव्वुर का गलबा किसी इंसान के ऊपर हो जाए तो फिर उसकी कैफियत क्या हो सकती?
तो बाद हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आलिमुल गैब व शहादा होने की इस कैफियत का ऐसा गलबा हुआ कि अब उनको इस्तिंजा करते हुए भी तकलीफ हो रही है, नहाते वक्त में बदन को नंगा करते हुए एहसास हो रहा कि अल्लाह के सामने, हम अल्लाह के सामने किस तरह से हम बैठ जाएं, किस तरह से उठ जाएं। ये कैफियत है वो जो गलबे की हजरात सहाबा पर हुई। तो यहां कहा गया तुम कहां छुप सकते हो, अगर कपड़ों से छुपा लोगे तो क्या अल्लाह से छुप गए, तब भी तुम अल्लाह के सामने हो। तो इसलिए इस कैफियत को अपने से दूर करो। बस जिस हद तक जो है पैगंबर तुमको तालीम दे रहे हैं, जो कैफियत जो शरीयत को मतलूब है उतनी ही अपने अंदर अपने ऊपर पैदा करो, उससे ज्यादा नहीं, वरना जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। तो वो कैफियत कितनी पैदा करनी है, वो पैदा करनी है बुरे काम से बचना, नाजायज काम से रुकना, इबादत के लिए खड़े हों तो अल्लाह के सामने हाजिरी का तसव्वुर, वो जो एहसान है उस एहसान की बस इतनी कैफियत मतलूब है। नहीं है कि इस तरह से मुसल्लत कर लो कि इस्तिंजा भी नहीं कर सकते, नहा भी नहीं सकते, इसलिए कि बदन नंगा हो रहा, जिंदगी कैसे गुजरेगी फिर इस तरह। तो मतलब ये है कि उसकी भी एक लिमिट है, हर एक अच्छाई की भी एक लिमिट है, बुराई की भी एक लिमिट है। अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तफू मिन, याद रखो कि ये दबाते हैं अपने सीनों को ताकि वो छुपा लें अपने आप को अल्लाह से। खूब सुन लो कि जिस वक्त ये अपने कपड़ों से छुपाते हैं, ढांपते हैं अपने आप को, तब भी नहीं छुपते। या अलम मा यसरून, वो जानता है उन बातों को जिनको ये छुपा कर करते हैं और जिनको ये अलानिया करते हैं। इन्ना अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो सीनों के हालात से भी बाखबर है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। यहां जो बात कही जा रही है वो एक तरफ तो यूं कहिए कि अकीदा तौहीद को साबित करने के लिए एक अल्लाह की सिफत को बतौर दलील के बतलाया जा रहा है, यहां ये माना भी है। फिर इसी के साथ ये भी है कि जो आयत गुजर चुकी है उस आयत के वास्ते भी एक दलील है ये आयत। तो पहली आयत क्या गुजर चुकी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आलिमुल गैबि व शहादा, ये बात है। यहां उसको एक दूसरे अंदाज में कहा जा रहा है और फरमाते हैं जमीन के अंदर कोई जानदार ऐसी नहीं है कि अल्लाह ने अपने जिम्मे उसका रिस्क न ले लिया हो। तो ये कोई भी जानदार हो, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हर एक का रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे। अल्लाह, अला के माना आते हैं लाजिम होने के, अल्लाह के माना ये अल्लाह के जिम्मे लाजिम है उसका रिस्क। दायरा किसी और ने लाजिम नहीं किया, अल्लाह ने खुद अपने फैसले से अपने ऊपर लाजिम कर लिया। लेकिन लाजिम होने के लफ्ज इसलिए लाए हैं ताकि हम जैसे लोगों को इत्मीनान हो जाए कि अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया, तो अब उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है कि भाई इसमें कहीं कमी बेशी हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से इसका इंतजाम कैसे है उस रिस्क के पहुंचने का, फरमाया कि वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, हर एक को रिस्क मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसलिए कि अल्लाह का निजाम ये है, अल्लाह का निजाम इस इल्म पर मबनी है कि वो जानता है हर एक के ठिकाने को और हर एक के इस वक्त के रहने की जगह को। मुस्तौदा कहते हैं जहां से वो रुखसत हो गया, होकर आया है, मुस्तौदा कहेंगे जहां रुखसत होकर पहुंचा है, और मुस्तक़र जो असल ठिकाना है। ये दो जगह बाद मुफस्सिरीन ने माना किए हैं कि कहां रहेगा और कब तक रहेगा और कहां यहां से और कब ये यहां से रुखसत होकर अल्लाह के यहां पहुंच जाएगा, यानी मौत का वक्त। ये दोनों माना है। दोनों माना में फर्क यह है इसकी जिंदगी कब तक है, कब इसको मौत आनी है। तो जब तक जिंदगी है तब तक इसको रिस्क चाहिए, मरे बाद तो रिस्क नहीं चाहिए। समझ में आया? ये नहीं अल्लाह का निजाम कि एक आदमी अभी मरा भी नहीं और वहां मालूम ये हो गया गलती से कि एक आदमी का इंतकाल हो गया, रिस्क आना बंद हो गया। समझ में आया? ये एक आदमी मर भी चुका लेकिन अभी तक उसका रिस्क ही चला आ रहा है। हमारे यहाँ एक उस्ताद थे, बेचारे बड़े सीधे आदमी थे, बहुत सीधे आदमी थे। अब वो तालिब इल्म आ रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, उनके यहाँ कुरान शरीफ जो भी वो क़िराअत पढ़ाया करते थे, और वो कभी भी हाजिरी जो है अटेंडेंस इस तरह नहीं लेते थे कि नाम लेकर वो आ गया तो उसकी हाजिरी लगा दी, वो चला गया और 2-3 दिन के अंदर फिर बाद में जो है वो रजिस्टर खोला और अटेंडेंस लगा दी, सबको हाजिर 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 सबको ये कर दिया करते थे हजरत। एक तालिब इल्म को इंतकाल भी हो गया। अब वो इंतकाल हो गया, अब इनको हजरत को पता ही नहीं, वो जो 2-3 रोज के अंदर जब उठाया और अटेंडेंस खोला बुक और उसकी हाजिरी लगा दी, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। 1 महीने तक ये सिलसिला चल रहा। वो इसका इंतकाल भी हो गया और रजिस्टर में हाजिरी लग रही उसकी। दफ्तर तालीमात में वो रजिस्टर चेक हुआ करते थे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कभी चेक हुए तो मालूम हुआ कि वो उस तालिब की हाजिरी लग रही जिनका इंतकाल हो चुका। तो वो नाज़िम तालीमात साहब ने बुलाया और बुलाकर उनसे पूछा कि ये तालिब इल्म आपके यहाँ आता है? जी हाँ आता है। उन्होंने कहा था कहाँ था अल्लाह क्या पहुंच गया, तुम्हारे यहाँ आता कहाँ से? अब बड़े परेशान हुए
کہ سبحان اللہ یہ اس کا انتقال ہو گیا، میں حاضری لگائے چلے جا رہا ہوں. اللہ کے یہاں کا نظام ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کا رزق ہی چلا رہا ہے. یا غلطی ہو گئی، ایک کا انتقال نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ انتقال ہو چکا، لہذا رزق بند کر دو اس کا. اللہ کے یہاں کا نظام وہ نہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے مانا، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص کا اصل وطن کیا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم، کہاں پیدا ہوا ہے، لیکن اس وقت کہاں ہے وہ شخص، وطن میں ہے یا وطن سے باہر ہے. جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی میں رہنے والا ہندوستان کا، تو میں اس وقت بیٹھا ہوں شکاگو میں، اللہ میاں کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ شخص ہندوستان چل کر امریکہ پہنچ چکا ہے، شکاگو میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی روزی وہیں پہنچ رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ وہیں ہندوستان کے اندر. یہ بھی نظام اللہ کے یہاں کا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جو اس کا اصل وطن ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور کہاں اس وقت اس کا قیام ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، وہیں اس کی روزی پہنچتی. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تو یہ ہے کس کو کس وقت کس روزی کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ ویسی روزی ملتی ہے. بچے کے واسطے روٹی نہیں آتی، بچے کے واسطے ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہی آتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے اس کے بعد ماں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، بچے کو روٹی چاہیے، اب روٹی ملنے لگتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ ہے نظام اللہ کے رزق پہنچانے کا. کل فی کتاب مبین. اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ فوراً کے فوراً ترنت فیصلے ہوتے ہیں، پہلے ہی سے ایک پلان بنا ہوا ہوتا ہے اللہ کے یہاں. ہر چیز کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. کس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ہوٹل میں آپ جائیے یا کسی آپ کانفرنس میں جائیے تو پورے 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل آپ کے یہاں آ جاتا ہے. فلاں دن آپ کو ناشتے میں یہ ملے گا، فلاں دن لنچ میں یہ ملے گا، فلاں دن ڈنر میں یہ ملے گا. 3 دن کا پورا پروگرام جو ہے وہ مرتب ہو کر آپ کے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے. اب آپ کو کون سی چیز کس دن ملے گی کھانے کو پہلے ہی معلوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پوری زندگی کا نظام مرتب کر کے لکھا جا چکا ہے. کس انسان کو کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، اور کس دن لنچ میں، کس دن ڈنر میں، کس دن ترنج میں، اس کو جو ہے برنچ میں کیا چیزیں ملنی ہے، وہ سارا نظام اللہ کے یہاں مرتب ہے. کل فی کتاب مبین. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. بس یہیں رکھ لیجیے، اس کے ٹائم ہو گئے، 2 منٹ رہ گئے اذان کے اندر. بس وآخر دعوانا الحمدللہ. آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی کے کمال قدرت کا اور علم کے وسیع ہونے کا ذکر چل رہا ہے. گزشتہ آیت میں اسی کے تعلق سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ زمین میں جو بھی جاندار چیزیں ہیں اللہ نے اپنے ذمے ان کی روزی اور رزق کو لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون چیز کہاں کی رہنے والی ہے اور اس وقت کہاں اس کا ٹھکانہ ہے. تو اس میں اللہ کی قدرت اور اس کا علم دونوں چیزیں آ گئی تھی. کس قدر وسیع ہیں دونوں چیزیں. اسی کے سے کنیکٹڈ اور ملی ہوئی چیز اس آیت میں بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. وہی اللہ وہ ہے
کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا. یہ آیت کئی جگہ آ چکی ہے پہلے بھی. تو 6 دن میں سنڈے سے، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اتوار کے دن سے شروع ہوا اور جمعہ پر جا کر ختم ہو گیا. کہ اتوار اور پیر 2 دن میں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا. اور پیر کے بعد کون سا دن آتا ہے جی؟ منڈے کے بعد منگل اور چہارشنبے کو اللہ نے زمین پیدا کی. اور جمعرات اور جمعہ کو اللہ نے زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، وہ صلاحیتیں کہ جس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں پہاڑ ہیں، ان میں جو ہے پانی کے چشمے ہیں، اسی طرح سے اس میں جو ہے لوہے اور چاندی اور پیتل اور پیٹرول کی جو ذخیرے ہیں، اسی طرح سے درخت اور پھول پتیوں کی اگنے کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے اندر پیدا کی، تھرسڈے اور فرائیڈے میں. اور سیٹرڈے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ تخلیق کائنات چونکہ مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اس کا نام یوم السبت ہوا. سبت یثبت کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کے ختم ہو جانے کو یا کاٹ دینے کو. کیونکہ سلسلہ تخلیق عالم ختم ہو گیا تو اس لیے اس دن کو یوم السبت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. کچھ بھی نہیں تھا، پانی تھا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیثوں میں آتا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھا، سب کیا تھا؟ اس طرح کا سوال. تو اب اس کا جواب یہاں ملا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو معلوم ہوا کہ آسمانوں اور زمین سے بھی پہلے پانی اللہ نے پیدا کیا. اور پانی سے پہلے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کو نہیں بتلایا گیا. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2 یہ پانی کا لفظ آیا ہے یہاں. اب اس بحث میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے کہ پانی سے مطلب وہی پانی ہے کہ جس کو ہم پیتے ہیں اور اس سے کھانا پکاتے ہیں اور کھیتوں میں ڈالتے ہیں، وہی پانی ہے. یہ اس کی کوئی اور فارم تھی اس وقت کہ جس کو یہاں الماء کا لفظ استعمال کیا گیا. کیونکہ الماء پانی کو بھی کہتے ہیں، لیکن پانی کو الماء کہتے اسی واسطے ہیں کہ وہ لیکوڈ ہے. جو چیز بہنے والی ہوتی ہے اسی کو الماء کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت پانی کے قسم کی کوئی اور گیس ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پانی بھی بنایا، اسی سے پھر بعد میں آسمان بنائے، اور پھر اسی سے جو ہے وہ زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے. تو ترتیب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے کوئی گیس ہوگی، اس سے پانی بنا، اس سے پھر آسمان بنے، پھر اس کے بعد آسمانوں کے بعد جو زمین اور زیادہ سالڈ جو جسم والی چیزیں ہیں وہ اس کے بعد بنی ہیں. یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے. فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سارا کارخانہ کیوں بنا؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے اچھے عمل والا. یہ بات اس لیے کہی، وہ یوں کہیے کہ بیچ کے وہ سارے ٹکڑے جو ہیں بیچ میں سے غائب ہیں. اور ترتیب اس کی یوں ہے کہ یہ ہم نے یہ کارخانہ اس لیے بنایا کہ تم کو پیدا کرنا تھا. تمہارے واسطے پہلے تمہارا گھر تیار کر لیا. جب میں مہمان کوئی آتا ہے تو مہمان کے آنے کے بعد تھوڑی چولہا دہکایا جاتا ہے اور کھانا تیار ہوتا ہے. تو مہمان کے آنے سے پہلے ہی تیاریاں شروع ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بطور مہمان کے دنیا میں بھیج کر اس سے پہلے اس پورے گھر کو تیار کر دیا. اس میں ساری ضرورتیں انسان کی اللہ نے پہلے پیدا کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو دنیا میں بھیجنا تھا. پیدا کر کے انسان کو کیوں پیدا کرنا تھا، کیوں دنیا میں بھیجنا تھا؟ اس واسطے کہ اس پر رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ڈالنی تھی. اس کائنات کو کے اندر اللہ کی مرضیات کو نافذ کرنے کی. اللہ سبحانہ و تعالی کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناخوش ہوتے ہیں، اس کی خوشی کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرنا اور اس کی ناراضگی سے خود کو بچانا. یہ تھی وہ غرض انسان کو دنیا میں بھیجنے کی. اب ظاہر ہے کہ جب یہ رسپانسبلٹی ڈالی گئی تو پھر اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کہ پھر رسپانسبلٹی دینے والا پھر یوں چیک نہ کرے کہ رسپانسبلٹی کو ادا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. رسپانسبلٹی جب دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے کہ اس کی چیکنگ ہوگی. تو یہی ہے وہ چیکنگ لیبلواکم، تاکہ تم کو چیک کرے، تم آزمائے، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں کون ہے اچھا عمل کرنے والا. تو اللہ کی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کائنات کی ان چیزوں کو استعمال کرے گا، وہ اس کا عمل اچھا ہوگا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کا عمل خراب ہوگا. تو یہ ہوئی بات. تو بیچ میں سے وہ کڑیاں خود بخود چونکہ سمجھ میں آتی ہیں تو قرآن پاک جو ہے ان اجزاء کو بیچ کے چھوڑ دیتا ہے کہ جس کا سمجھنا خود انسان کے لیے آسان ہو، اور باقی ان اجزاء کو لے لیتا ہے قرآن کے جو قرآن کے بتانے کی چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ قرآن کو بہت مشکل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب بیچ میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مولوی صاحب کہاں سے اپنی طرف سے لگا رہے ہیں. یہ اجزاء جو ہیں بیچ میں خود بخود نکلتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کے کلام کی کہ جیسے وہ کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ صاحب مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مگس جانتے ہیں؟ مگس نہیں جانتے؟ مگس کہتے ہیں فارسی میں مکھی کو. تو شہد کی مکھی جو ہے جس کو انگلش میں بی کہتے ہیں تو وہ ہے مگس. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. بھئی کیسے سمجھ میں آئی بات ہے؟ اصل یہ ہے کہ مکھی جب جائے گی تو وہاں شہد بنائے گی. شہد بنائے گی تو لوگ اس کو شہد کو لے کر جائیں گے، اس میں سے موم نکلے گا. موم نکلے گا تو اس کی شمع بنے گی، کینڈل، اور شمع کو جلائیں گے تو پروانے آئیں گے تو مریں گے. یہ ہے وہ بیچ کی ساری کڑیاں جو غائب ہو گئیں. تو مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. نہ مکھی کو جانے دو، نہ شہد بنے، نہ موم تیار ہو، نہ جو وہ کینڈل بنے، نہ کینڈل جلے، نہ پروانہ آئے اور مرے. لیکن اللہ کے کلام میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ بیچ کے اتنا اجزاء غائب ہو گئے جن کا سمجھنا مشکل ہو کہ اللہ نے سمجھانے کے واسطے وہاں سے آئیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ صورت نہیں. بالکل آسان ہے یہ بات. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ دیکھیں کہ تمہارا عمل کیسا ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. میں نے کہا تھا کہ رسپانسبلٹی جب دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے کہ اس کی چیکنگ ہوگی. یبلوکم سے وہ بات سمجھ میں آئی. لیکن فرمایا کہ کیسے عجیب بے وقوف لوگ ہیں، جان بوجھ کر یہ بے وقوف بننے والے لوگ ہیں کہ جب آپ ان سے یوں کہیں کہ تم مرے بعد اٹھائے جاؤ گے، انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. تو یہ کافر جو ہیں یہ ضرور ایسی بات کہتے ہیں، کہنے کہ کہاں کی جادو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم مرنے کے بعد، گلنے کے بعد، سڑ جانے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے جادو والی باتیں. جادو والی بات اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ نہیں یہ تو جادو ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ صاحب میں نے صبح کا کھانا جو ہے وہ جاپان میں کھایا اور دوپہر کا کھانا جو ہے میں نے نیو یارک میں کھایا. کہنا یار یہ تو جادو ہو گیا. کیا مطلب؟ جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو آدمی جادو کہتا ہے. تو پیغمبر کی یہ بات کہ تم مرے بعد اٹھائے جاؤ گے، یہ یوں کہنا چاہتے ہیں یہ تو بڑی جادو والی بات ہے، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ سمجھنے اس لیے آ جانی چاہیے کہ تم کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا. کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ نے یہ آسمان اور یہ زمین یہ سب کچھ عقل کہہ رہی ہے کہ ہمارے واسطے پیدا کیا گیا؟ بالکل عقل کہتی ہے. پہلے بھی یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے پیدا کیا گیا. اگر اللہ میاں نبی قرآن میں کہیں صرف اپنی عقل سے دیکھیں تو بھی سمجھ میں آئے گا. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سوچئے اگر اس کائنات میں سے کوئی چیز نہ ہو، کوئی بھی چیز، معمولی سے معمولی چیز آپ دیکھ لیں، اس کے نہ ہونے سے نقصان ہمارا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کوئی بھی چیز تجویز کر لیں، اور بھی کچھ نہیں تو مرغی کو لے لیں. صاحب مرغی نہ ہو تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. گوشت نہیں کھانے کو ملے گا، انڈا کھانے کو نہیں ملے گا، سارا ہمارا ہی نقصان ہے. لیکن اگر حضرت انسان نہ ہو تو مرغی کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان ہے مرغی کا؟ اس کا کوئی نقصان نہیں. سارا کارخانہ جمع رہ جائے. ورنہ اگر مرغی کا نقصان ہوتا تو آدمیوں کے مرنے سے مرغیوں کی زندگی تباہ ہو جایا کرتی.
لیکن آدمی مرتے ہیں جیتے ہیں، لیکن پوری کارخانہ جو ہے نظام اسی وہی بہاریں ہیں، وہی اس کی رونق ہے. انسان مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی رونق اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہوا اپنی رفتار سے چل رہی ہے، پانی ایک رفتار سے بہ رہا ہے، اسی طرح چاند نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے. ان میں سے کسی نظام کے اندر اگر فرق پڑ جائے ہماری مصیبت آ جاتی ہے. دیکھ لیجیے آپ، سورج گہن ہوتا ہے تو ہماری مشکل، اور اسی طرح چاند گہن ہوتا ہے تو ہماری مشکل، ہوا ذرا چلنی بند ہو جاتی ہے، اس کی رفتار بدل جاتی ہے تو ہماری مشکل، لیکن ہماری رفتار کے بدل جانے سے ان کی کوئی مشکل نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم ان کے ضرورت مند ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز ہماری ضرورت مند نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ان میں سے کسی چیز کے لیے نہیں. تو یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنائی تو کیا اس انسان کو جس کے لیے اتنا زبردست گھر بنایا تو وہ یوں کہنا چاہتا ہے مجھے بے مقصد پیدا کیا؟ کس پر بات جائے گی؟ مثلا اگر آپ کسی سے یوں کہیں کہ صاحب تم کیا کر رہے ہو، کہنے کچھ نہیں. کبھی کچھ کرتے رہو، کہنے ویسے ہی کر رہا ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ ایک عقل مند آدمی جب کوئی کام کرتا ہے کسی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، کسی ریزن سے کرتا ہے، کسی وجہ سے کرتا ہے، لیکن یہ جواب کہ کچھ نہیں ویسے ہی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو ہے یہ وہ کام نہیں ہے کہ جو عقل مند کے کرنے کا کام ہوتا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو جس کے لیے یہ پوری وسیع اور اس کائنات بنائی، یہ انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بے مقصد پیدا کیا؟ یہ تو اللہ پر الزام آتا ہے. تو جب یہ نہیں تو پھر تم کو جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، جس رسپانسبلٹی جو تم کو دی گئی اس کے لیے پیدا کیا، تو پھر اس کی چیکنگ بھی ہونی ہے. پھر کیوں کہتے ہو کہ یہ جادو والی بات ہے؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے فرمایا کہ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اگر آپ ان سے یوں کہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے مرے بعد، تو یہ ضرور کہیں گے کافر إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، بھائی یہ تو بالکل جادو والی بات ہے، کھلا ہوا جادو. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک غلطی تو ان کی یہ سامنے لائی گئی. دوسری غلطی اور سنیے، اور فرمایا کہ اگر ہم ان سے عذاب جو ہیں ان میں سے کسی امت اور کسی قوم اور کسی کمیونٹی کے نہیں، امت کا یہاں ترجمہ ہوگا وقت. امت کے کئی معنی قرآن شریف میں آتے ہیں. بعض دفعہ تو قوم کے لیے امت کا لفظ آتا ہے، بعض دفعہ زمانے کے لیے بھی امت کا لفظ آتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ زمانہ کیسے بنتا ہے. مثلا آپ کہیں انگریزوں کا زمانہ ہندوستان میں، کیا مطلب انگریزوں کا زمانہ؟ یعنی جس زمانے میں انگریز ہندوستان میں رہے وہ ہے زمانہ. اسی طرح سے امت معدودہ، قرآن پاک میں امت کا لفظ کہیں تو قوم اور کمیونٹی کے لیے بولا جاتا ہے اور کہیں اس کمیونٹی کے ٹائم کے لیے بولا جاتا ہے، اس قوم کے. یہاں امت معدودہ کا ترجمہ ہوگا ایک چند دنوں کے لیے ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی مطلب اسے پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں. لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو یہ ضرور یوں کہیں کیا ہو گیا، عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہی گئی کہ جب ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ عذاب آئے گا اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو خود قرآن پاک نے ان کا قول نقل کیا کہ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. یہ یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ میاں، یہ جو محمد جو بات کہہ رہے ہیں اگر یہ صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم غلط. ان كان هذا هو الحق من عندك، اگر یہ آپ کے پاس سے ہی آئے ہیں یہی بات صحیح ہے تو پھر چونکہ ہم غلط نکلے، فامطر علينا حجارة من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیجئے، وَإِتْنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور یا کوئی دردناک عذاب بھیج دیجئے، اس لیے کہ پھر ہم ہی غلط ٹھہرے. یوں کہیے کہ ایک قسم کا مذاق بنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہاری بات ہمارے گلے سے اترنے والی ہے ہی نہیں، اور اگر ہم واقعی ایسے پاجی ہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، ہم زمین پہ رہنے کا حق نہیں، مگر چونکہ ہم زمین میں رہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے بیوقوف نہیں، بلکہ بات آپ ہی کی غلط ہے. تو یہ اس دعا کے الفاظ اس طرح، مگر دیکھیے نیت اگرچہ دعا کی نہیں تھی، بد دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو نقل کیا ہے. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اگر بغیر نیت کے بھی بد دعا ہو تو اللہ میاں کیا اس کی بھی سنوائی ہوتی ہے. یہ بات الگ ہے قبول کریں نہ کریں، لیکن اللہ میاں کیا سنوائی اس کی بھی ہوتی ہے. یعنی کہا جائے گا کہ نیت تو نہیں تھی، نیت نہیں تھی تو اللہ میاں سنیں گے بھی نہیں، سنتے ہیں اور اس کو نقل کر رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی بھی پکڑ ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟
برائی کے واسطے ضروری نہیں ہے کہ بری نیت بھی ہو. اگر برا عمل ہے اور نیت کوئی بھی نہیں ہے تو بھی اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی. مثلا اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں اللہ میاں کے یہاں تو نیت کا اعتبار ہوگا. ایک شخص چوری کرے, آپ کے یہاں گھر میں آئے, رات کو چوری کرے, آپ کو سوتے سوتے سامان لے جائے. کوئی پکڑے تو کہے بھائی کہاں چوری کرتے ہو تم, بہت بری بات ہے چوری کرنا. کہنے لگے اس لیے چوری کرتا ہوں, یہ مالداروں کے گھر سے لوں گا, غریبوں کو تقسیم کروں گا. غریبوں کو تقسیم کرنا تو بہت اچھی بات ہے, ان کی ضرورتوں میں کام آنا. کیا یہ عمل ٹھیک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہ چوری اس لیے کر رہا ہے کہ مالداروں کے گھر سے چوری کرے اور غریبوں کو دے. نیت تو ٹھیک ہے مگر عمل کیا ہے؟ عمل غلط ہے, خلاف شریعت ہے. کسی مالک کی اجازت کے بغیر اس کا مال لینا, اسی کو چوری کہتے ہیں. یہ ناجائز ہے. تو دیکھ لیجئے, نیت کے بغیر تو چھوڑیے, اگر اچھی نیت سے بھی غلط عمل ہوگا وہ بھی جرم ہے. تو یہاں ان کی بددعا اگرچہ اس نیت کے ساتھ نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سنا اور اس کو نقل کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ چونکہ یہ کفری عمل تھا, نیت اگرچہ ان کے نہ ہوئے لیکن اللہ کے یہاں اس کی بھی سنوائی ہوئی. تو یہاں اسی کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے حوالے سے کہ اگر ہم ان سے عذاب کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیں تو یوں کہیں بھئی عذاب کیوں نہیں آتا, کیوں نہیں آتا وہ عذاب جس کی آپ خبریں دے رہے ہیں. ما یحبذ, کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہوا ہے؟ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. خوب سن لو, وہ عذاب جب آئے گا ان کے پاس تو پھر وہ ان سے ہٹنے والا نہیں. وہ تو یہ نہیں ہوگا کہ عذاب آ جانے کے بعد اب پھر توبہ مانگ رہے ہیں. اب اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ عذاب کی کوئی گویا شد بدھ نہیں ہے, لیکن عذاب آ جائے سامنے پھر تم توبہ مانگو اس وقت تو ہٹے گا نہیں. اس لیے یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ کہنا کہ عذاب کیوں نہیں آتا. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ابھی سے عذاب نہ آنے کی صورت پیدا کی جائے. فرمایا کہ لیس مصروفا عنہم, جب جس دن وہ عذاب آئے گا تو نہیں ہٹے گا ان سے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ چیز ان کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گی. حاق یہ کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینے کو, نیست و نابود کر دینے کو. تو جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ چیز آ کر کے ان کو تہس نہس کر دے گی. تہس نہس کا اچھا لفظ ہے اردو کے اندر حاقہ کا ترجمہ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. تو ایک تو دوسری برائی کی کیا ہوئی کہ بے وقوف مصیبت سے بچنے کی تیاری کرنے کے بجائے مصیبت کا انتظار کرتے ہیں, کیوں نہیں مصیبت آ جاتی. تو یہ تو بے وقوف کی بات ہے. تیسری بات کیا ہوئی؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, اور اگر ہم کسی انسان کو اپنی طرف سے کوئی مہربانی عطا فرمائے. اذاق یذیق اذاقتن کے معنی ہیں چکھانے کے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی مہربانی عطا کر دیں, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ, پھر ہم اس سے وہ لے لیں, نکال لیں اس سے اس مہربانی کو. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, تو وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے, ناشکرہ ہو جاتا ہے. یہ ہے صورت. پہلے تو اس کا یہاں دیکھیے اذقنا کا لفظ لا ہے, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. آگے بھی دوسری آیت میں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ, جب ہم انسان کو نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں. چکھنا کب بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں چکھ لیجئے, کیا معنی ہوتے ہیں؟ پیٹ بھر لیجئے, ہے نہیں؟ ظاہر ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کے لیے نہیں بولتے چکھنا. چکھنا جو ہے وہ تو صرف کسی چیز کا ذائقہ لینے کے واسطے, کڑوا ہے, میٹھا ہے, کھٹا ہے, تب آپ کہتے ہیں ذرا چکھ لیں, ذرا میں نے چکھ لیا. معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتیں کتنی بھی بڑی ہوں ان کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بس اتنی ہے کہ جیسے چکھ لیا کسی چیز کو. آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ بھرپور ملیں گی, ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا. لیکن دنیا کی نعمتیں کسی کو کتنی بھی مل جائیں, اس انسان کے حق میں بس اس کی حقیقت اتنی ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چکھ لیا. تو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور اگر ہم کسی انسان کو اپنی طرف سے مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں پھر ہم اس سے وہ نکال لیتے ہیں. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. آگے
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم کسی انسان کو ان مصیبتوں کے بعد کہ جو اس مصیبتیں اس کو پہنچ چکی تھیں، اس کے بعد ہم اس کو کوئی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ چلی گئیں برائیاں مجھ سے، ذهب السیئات عنی، دور ہو گئیں، دفع ہو گئیں ساری مصیبتیں، انہ لفرح فخور، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بڑا خوش اور اکڑ، فخور کہتے ہیں فخر کرنے والے کو، یعنی گھمنڈ کرنے والا، اکڑنے والا۔ یہاں انسان کی دو حالتیں بتلائی ہیں، ایک حالت ہے مصیبت کی، ایک حالت ہے نعمت کی۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ انسان فیصلہ کرنے میں کتنا جلد باز ہے، نہ آگے یاد اس کو، نہ پیچھے کی بات اس کو یاد رہتی، نہ آگے کا اس کو خیال ہوتا ہے۔ یہ ہے اس انسان کی حالت۔ ذرا مصیبت آئی تو مایوس۔ مایوس کب ہوتا ہے؟ مایوس کے معنی یہ ہوتے ہیں اب یہ چیز مجھے ملنے والی نہیں ہے، یہ تو ہے نا مایوسی۔ سمجھا؟ کسی کو بیمار ہوا، کہتے بھائی مایوسی کی حالت ہے، کیا مطلب؟ تندرستی نہیں آئے گی۔ کسی شخص کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ۔ ناشکرے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک جتنی نعمت دی تھی وہ کیا ہوئی، یہ ہے ناشکری۔ اور مایوسی کا مطلب کہ جس اللہ نے اب تک نعمتیں دی تھیں اس اللہ سے کیوں مایوس ہوتے ہو کہ وہ آئندہ نہیں دے سکتا، کہ اس وقت کی مصیبت میں اتنے تم گھبرا گئے۔ اور جب ان مصیبتوں میں مبتلا جو شخص ہے اس کو کوئی نعمت مل جائے تو پھر اکڑنے لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کبھی مصیبت آئی ہی نہیں تھی اس کے اوپر۔ یہ دو حالتیں ہیں انسان کی، یہ دو حالتیں یہ بتلاتی ہیں کہ یہ انسان نہ پیچھے کو یاد رکھتا ہے نہ آگے کو جو ہے وہ آگے میں کوئی امید رکھتا ہے، تو اتنا جلد باز ہے، اتنی جلدی متاثر ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ بندہ کفر کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، مگر اللہ میاں بھی اتنے جلد باز ہوتے تو ساری نافرمانیوں کی سزا جلدی ملا کرتی۔ یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ یوں کہتے ہیں کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر اللہ میاں تمہاری طرح جلد باز ہوتے تو کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری طرح نہیں۔ یہ کمینہ پن ہے انسان کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے۔ تم ان سے وہ توقع کیوں رکھتے ہو جو انسان کے اندر ہے؟ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو جو اوپر وہ فرمایا تھا کہ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، عذاب کیوں نہیں آتا، اس ایک لفظ کے واسطے یہ انسان کی کمزوریوں کو سامنے لایا گیا کہ اے بے وقوف، تو اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے جیسے خود اپنے آپ ہے، کہ ذرا راحت مل جائے تو اکڑ جائے اور ذرا مصیبت آ جائے تو فوراً مایوس ہو جائے۔ اللہ کے ہاں وہ صورت نہیں۔ اس لیے عذاب کی دیری میں تیرا فائدہ ہے، عذاب اگر نہیں آئے تو اکڑے مت، بلکہ اس میں یہ کہ اللہ کا شکریہ ادا ہونا چاہیے، اللہ کا فیصلہ جلدی نہیں ہوتا، بہت تیزی میں۔ یہ تھا وہ نقطہ جس کو یہاں سمجھایا گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا وہاں کہا تھا نا سارے انسان ایسے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، انسانوں کی یہ حالت ہے، تو کیا سارے انسان ایسے ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کی شان یہ نہیں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صبر کا لفظ ظاہر ہے کہ صبر وہی ہوگا جو ایمان کے ساتھ ہو۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے معنی یہ ہیں کہ جو پریشانی اس وقت سامنے آئی اس پر انسان اس لیے قابو پائے اپنے جذبات کے اوپر اس پریشانی میں کہ بھئی اللہ کی طرف سے آئی ہے، جیسے اللہ کی طرف سے آئی، مجھے کیا حق ہے شکایت کرنے کا، مجھے اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ صبر۔ اسی واسطے صبر جو ہے اس کو نہیں صبر کہتے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود غم غلط ہو گیا، اس کا نام صبر نہیں۔ مثلا ظاہر ہے کسی گھر میں انتقال ہو گیا، اب آج تو رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آج جو صورت ہے وہ کل نہیں ہوگی، اور جو کل ہوگی پرسوں نہیں ہوگی، اور جو پرسوں ہوگی ایک مہینے کے بعد نہیں ہوگی، اور ایک سال کے بعد تو یاد بھی نہیں رہنا کون تھا ہمارے یہاں جس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے کہ نہیں بات؟ اس کا نام صبر نہیں ہے، یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن سے خود ہی نکل رہا ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت وہ مصیبت سامنے آئی ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو پائے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، مجھے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں ایک ہے طبعی غم، طبعی غم الگ چیز ہے، وہ انسان کے نیچر میں ہے وہ چیز کہ طبعی طور پر جب کوئی چیز آنکھوں کے سامنے جا رہی ہے وہ تو غم ہوتا ہی ہے، وہ ایک طبعی غم الگ چیز ہے، اور ایک اس سے آگے بڑھ کر کے
گویا کہ یہ کہ شکوے اور شکایت کا معاملہ کرنا، ایسا انداز اختیار کرنا کہ جیسے اللہ کے فیصلوں پر اس کی نظر بالکل ہے ہی نہیں، اللہ سے راضی ہونے کو تیار ہی نہیں، یہ جو صورت ہے اس کا نام ہے بے صبری۔ تو اسی بات سے کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ جو پہلے مصیبت کے وقت میں جو انسان قابو پائے، دراصل صبر اسی کا نام ہے، ورنہ وقت کو گزرنے کے ساتھ تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ الا الذین صبروا، میں اس پر کہہ رہا تھا کہ یہ صبر جو ہے یہ اٹیچڈ ہے ایمان کے ساتھ، ایمان نہیں تو صبر نہیں۔ تو الا الذین صبروا کے اندر وہ لوگ جو ایمان والے اور ایمان بھی ایسا کہ ان کو ایمان میں یہ خوبی حاصل ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ اسی واسطے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے صبر والوں کو۔ وہ کون ہے صبر کرنے والے؟ اللہ میاں نے خود ہی مسئلہ واضح کر دیا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اس وقت اسی وقت یوں کہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم کو بھی لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، لہذا شکایت کا کوئی موقع ہی نہیں۔ مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اس ملکیت میں جو چیزیں ہیں انہیں کیا حق ہے شکوے شکایت کرنے کا؟ تو ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کی ملکیت میں، اللہ مالک ہیں۔ مالک کو اگر مثال کے طور پر ہم ڈالر